अपने लोगों के साथ है। तो आज हम खुदा के पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी नसीहत, अपनी तंबीह के लिए देखेंगे कि यीशु मसीह उम्मीद जहां बनकर इस दुनिया के अंदर आया। जब इंसान के पास कोई भी उम्मीद नहीं होती तो खुदा दरमियानी बन के उसके लिए उम्मीद को उजागर करता है, खुदा उसे संभालता है, खुदा उनकी दिलावरी करता, खुदा उनकी मदद करता। आज हम इस बात को देखेंगे कि वो लोग जिनके पास कोई भी उम्मीद नहीं है, जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया तो उनकी नाउम्मीदियां उम्मीद के अंदर बदल गई। और जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी के हर पल, हर अयाम जो हैं वो बाबरकत और सरफराजी से भरे होते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर देखिएगा ज़रा, जहाँ पर हमें मजूसियों का, बहुत सारे लोगों का जिक्र मिलता, वहाँ पर हमें चंद ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है जिन्होंने कोई भी उम्मीद नहीं और वो अंधेरे के अंदर बैठे हुए हैं। और अंधेरा जो है वो ना उम्मीदी को जाहिर करता है। दूसरी बात, अंधेरा गुनाह को जाहिर करता है। तीसरी बात, अंधेरा जो है वो अबलीसी तस्वीरों को अय्यां करता है। लेकिन देखेंगे कि ये अंधेरे के अंदर बैठे और कैसे इनका अंधेरा, इनका खौफ जो है वो जिंदगी के अंदर बदला। बुजुर्ग लुका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर यूं मरकूम है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में बुजुर्ग लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर यूं मरकूम है। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आगे उसकी 15वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। खुदावंद खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत। खुदावंद के पाक कलाम का जो विर्द अभी आपके सामने पढ़ा गया, जिस इबारत की तलावत की गई है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम सब इस तालीम से बाखूबी तौर पर वाकिफ हैं कि यीशु मसीह के बारे में आगे चल के नए अहदनामे के अंदर लिखा हुआ है कि गो अगरचा वो खुदा था तो भी उसने अपने आप को खुदा के कब्जा में रखने की चीज ना समझा और अपने आप को खाली करके इंसानों के मुशाहिबा हो गया। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ यीशु मसीह का दुनिया के अंदर आना कोई आनन फानन वाकया नहीं था, बल्कि ये पुराने अहदनामे के मुताबिक नबियों और रसूलों की नबूवतों की तकमील, जिसके बारे में पैदाइश की किताब के अंदर ही बुजुर्ग याकूब ने जब अपने बेटों को दुआ दी है तो उसने यहूदा के हक में इस बात की उस टाइम में नबूवत कर दी कि यहूदा के कबीला से जो है यस्सी के तना से एक शाख जो है वो बारावर होगी। उसने पैदाइश की किताब के अंदर यीशु मसीह की वलादत से हजारों साल पहले इस बात की नबूवत की पेशन गोई की और आगे चल के यसाया ने इस बात को जो है वो बेनकाब किया
کہ دیکھو خداوند آپ ہی ہمیں ایک نشان بخشے گا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھا جائے گا، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور آگے تھوڑا سا چل کے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا انبیاء اصغر نے اس بات کی نبوت کی، آئے یہودا کے قبیلے بیت لحم، تو جو یہودا میں سب سے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک سردار جو ہے وہ برپا ہوگا۔ اس نے بھی ہزاروں سال پہلے یسوع المسیح کی ولادت کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ہیں، اور یہاں پر نبوتوں کی تکمیل جو ہے اب وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، اور جس کے بارے میں لکھا ہوا کہ نبیوں نے رسولوں نے نبوتیں کی ہیں، اب وقت مقررہ پر اس کا دنیا کے اندر آنے کے لیے، انسان کو جنم دینے کے لیے ایک ایسی خاتون کو لیا گیا جس کا نام مقدسہ مریم ہے، اور اس کی منگنی یوسف نام ایک شخص سے ہوئی جو کاہنوں کی آل اولاد سے تھا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا اس سے پیشتر کہ وہ دونوں جو ہے وہ اکٹھے ہوں، اور اکٹھے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی ان کی منگنی ہوئی ہے، اور یہودی لوگ جو ہے وہ منگنی کو جو ہے وہ نکاح کے برابر ہی سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ منگنی توڑنا نکاح کو توڑنے کے برابر ہے۔ اور یہاں پر ایک ایسا مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے اس کی مگیتر یعنی کہ مریم جو ہے وہ حاملہ پائی گئی ہے، اور حاملہ پائی گئی ہے تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ کیسے اگستن کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا ہے کہ سارے لوگ جو اپنے نام لکھوانے کے لیے جو ہے وہ جائیں گے اور اپنے اپنے نام جو ہیں وہ لکھوائیں گے۔ اور جب نام لکھوانے کا وقت آیا ہے تو لکھا یوسف بھی گلیل سے ناصرت کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوا، اور گلیل سے ناصرت کا جو ہے وہ تقریباً لوگ جو بتاتے ہیں 15-16 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو درمیانی ہے، اور اس سفر کو اس حالت کے اندر طے کرنا بڑی مشکل بات تھی، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا مقدسہ مریم کے وہ ایام قریب ہوئے، پورے ہوئے، جو عام طور پر دنیا کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور یہاں پر جب وہ وقت پورا ہوا ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ سرائے میں جگہ نہیں تھی۔ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، جس کے بارے میں لکھا ہوا آسمان بھی اس کا، زمین بھی اس کی، اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ سارا کچھ اسی کا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر ایک چیز کا بنانے والا ہے۔ جو بنانے والا ہے اس کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ کنڈیشن جو ہے وہ ہمیں جو نظر آ رہی ہے، لکھا ہوا ہے کہ وہ وقت آیا اور یسوع المسیح جو ہے ایک بچے کے روپ میں جو ہے وہ اس جہان کے اندر آیا، اور جب آیا ہے تو پہلی بات وہ دنیا کے اندر کیوں آیا؟ جبکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ محلوں کو چھوڑ کر کیوں جو ہے وہ اسے زمین پر جھونپڑی کے اندر، سرائے کے اندر جگہ نہیں، استبل کے اندر جو ہے اس نے اتار لیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ اگر وہ چاہتا تو وہ تو محلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ لکھا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ کیوں جو ہے وہ اس جگہ پر جو ہے اس کا جو ہے وہ جنم ہوا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ تاکہ وہ غریبوں کو جن کے پاس کوئی امید نہیں تھی انہیں اپنے گلے سے لگا سکے، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے لیے غریب بنا ہے، اور وہ غریبوں کے درمیان آیا تاکہ غریبوں کے لیے جن کے پاس کوئی بھی امید نہیں ہے انہیں اپنے گلے سے لگا سکے۔ اور اب یہ خوشی کا پیغام جو ہے ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو پیشے کے لحاظ سے جانور پالنے والے ہیں، بھیڑ بکریاں چرانے والے، ان انسانوں کو چھوڑ کر جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے
ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھی امید نہیں ہے، کیونکہ پنجابی دی مثال ہے، جو انسان جو ہے وہ جانوراں دے نال رہندا وے وہ کیا بن جاتا ہے؟ جانور ہی۔ پنجابی مثال ڈنگراں نوں پالن والے ڈنگر ہی بنتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی بھی امید نہیں ہے۔ اور جو ایسے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اور کوئی بھی امید نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ ان کا صرف پیشہ اور ان کا دارمدار یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کاروبار بھی یہی ہے اور ہمارا نظام بھی اسی سے چلنا ہے، اور یہ کسی استبل کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کھلے میدان کے اندر آسمان کے ستاروں کی چاند کی روشنی کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آگ جلا کر اپنے جانوروں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے ہیں، اور خدا بھی انہیں پسند کرتا ہے جو سوتے ہوتے ہیں، جو کیا کر رہے ہوتے ہیں، جو جاگ رہے ہوتے ہیں۔ خدا کبھی بھی نکمے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، خدا ان لوگوں کا چناؤ کرتا ہے جو ایکٹیو ہیں، جو کام کرنے والے ہیں۔ اور بائبل کے اندر بھی ہمیں پرانے عہد نامے کے اندر یہی واقعہ ملتا ہے کہ یسایہ کا صحیفہ بیان کرتا کہ کسی نے مجھے شاعر سے پکارا کہ نگہبان رات کی کیا خبر ہے، اور خدا کنہیں پسند کرتا ہے؟ جو جاگ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ جاگ رہے ہیں، سوئے ہوئے نہیں، لیکن امید کوئی نہیں۔ اندھیرا آپ کو بتایا کہ کن کن چیزوں کو یہاں کرتا ہے، اور ان کے پاس کوئی بھی امید نہیں ہے، لیکن یسوع المسیح کے آنے کے باعث ان کے لیے ایک امید جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور وہ امید کی بشارت جو ہے وہ ایک فرشتے نے جو ہے انہیں آ کر دی ہے۔ اور وہ بشارت کیا ہے؟ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، کسی خاص نسل کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا لکھا ہے؟ یہ خوشی کا پیغام جو ہے یہ ساری امت کے واسطے ہے۔ اور امت کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا، ہاں پوری دنیا کو لے سکتے ہیں۔ اور جو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جو کوئی بھی خدا کے بیٹے پر ایمان لائے گا وہ زندگی پائے گا، اور ان کے لیے ایک زندگی کا پیغام جو ہے وہ فرشتے نے لے کر پہنچایا ہے کہ آج میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ اس سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس اندھیرا ہے، چوگرد اندھیرا ہے، کوئی امید نہیں ہے، صرف پریشانی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم سو گے تو شاید ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا یا کوئی جنگلی درندہ آئے اور ہمارے جھنڈ میں سے ہماری بھیڑ بکریوں کو لے کر وہ چلا جائے۔ یہ اس بات سے جاگ رہے ہیں اور پریشانی کا عالم ہے کہ کچھ ہو نہ جائے۔ آج ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی بہت ساری پریشانیوں نے ہماری زندگی کا دائرہ جو ہے وہ تنگ کیا ہوگا۔ آج ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ان گڈریوں کی طرح کوئی امید نہ ہوگی۔ آج ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ بھی پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، دکھوں کے اندر، حالات کے اندر آج میں اور آپ بھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے طرف چاروں طرف بھی اسی طرح اندھیرا ہوگا جس طرح گڈریوں کے چوگرد جو ہے وہ اندھیرا ہے، لیکن جان رکھیے گا کہ بائبل مقدس کا خدا وفادار خدا ہے جس نے اس دنیا کے اندر جنم لیا، اور اس خوشخبری کے پیغام کو جب فرشتے نے ان کے درمیان پہنچایا ہے تو لکھا ہوا ہے کہ ان کے چوگرد جو ہے وہ نور چمکا اور روشنی ہو گئی ہے، ان کا اندھیرا جاتا رہا، ان کی نا امیدیاں جاتی رہی، ان کی مشکلات ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ان کا اندھیرا روشنی کے اندر ہے، یعنی کہ ان کی نا امیدی امید کے اندر بدلنا شروع ہو گئی ہے۔ آج انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے کہ ابلیس بھی برے طریقوں سے ہمارے ذہنوں کے اندر، زندگیوں کے اندر، خیالات کے اندر اسی طرح کے نیگیٹو نا امیدی کی باتیں ہماری ذہنوں، زندگیوں کے اندر جو ہے وہ منتقل کرتا ہوگا کہ یہ تیرے لیے ممکن نہیں ہے، ایسا تیرے لیے ہو ہی نہیں سکتا ہے، تیرے لیے کوئی امید باقی نہیں ہے، تو انہیں خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے سارا نظام جو ہے وہ خراب کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ تیرے
ہاتھ کچھ بھی آنے کا نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان گڈریوں کی طرح خدا کے کلام پر ایمان لائیں گے، ہمارے اندھیرے بھی جاتے رہیں گے، ہماری پریشانیاں جائیں گی، ہماری مشکلات جائیں گی، اور ان گڈریوں کی طرح ہماری زندگیوں کے اندر ابدی سکون، ابدی اطمینان، ابدی چین جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ لیکن اس ٹائم جب ہم ان گڈریوں کی طرح یسوع المسیح کے منہ کے الفاظ اور اس کے زندگی بخش کلام پر ایمان لائیں گے، تب بھی ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جب انہوں نے اس خوشی کا پیغام سنا ہے تو کیا دوبارہ ان کے چہرے اداس رہے؟ انہوں نے کیا اس دوبارہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی بھیڑ بکریوں کو جو ہے ان کی فکر کی؟ کیا کی ہے؟ انہوں نے اپنی ساری فکریں کس پر ڈال دی؟ کس پر ڈالی ہیں؟ لکھا جیسے ہی فرشتے آسمان پر جو ہے وہ چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کیا مشورہ کیا ہے؟ آؤ ہم بیت الحم چلیں، تاکہ جو کچھ فرشتے نے کہا ہے، دیکھے در حقیقت ایسا ہے کہ بھی نہیں ہے۔ آج خدا بھی میرے اور آپ کے ساتھ یہ بات چیت کرتا ہے، اے بیٹا پریشان نہ ہو، لیکن آج کی کرنے یہ ڈریے بات جو پریشان ہوئے ہاں، کیا خوف ان کی زندگی کے اندر نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آؤ چلیے، اب ان کی جو بھیڑ بکریاں ہیں، جانور جن کے لیے وہ جاگ رہے ہیں، جن کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، نگہبانی کر رہے ہیں، اب سارا کچھ اس خدا کے سپرد کیا ہے جس کی بشارت جو ہے انہیں سنائی گئی ہے، اور وہ نکلے ہیں، اور خدا کے کلام پر انہوں نے کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر کیوں برکت نہیں ہے؟ اسی کی نہیں کر دے پہ، لیکن ابلیس کیا کر رہا ہے؟ ہمارے ذہنوں کے اندر کیا ڈال رہا ہے؟ شک پیدا کرتا پہ۔ لیکن کیا مجھے اور آپ کو ان ڈریوں کی طرح خدا پر ایمان لانا چاہیے کہ نہیں؟ کب خدا کا جلال ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہو؟ لیکن ابلیس کی کہندا تیرے لیے ممکن نہیں ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے جو ہے وہ ستاروں کا حساب لگانے والے جو ہے بڑے لوگ ایسے جو ہے وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، صبح اخبار کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ستارے نجومیوں نے لگا کہ آج تیرا دن کس طرح کا گزرے گا، اور ہم جو ہے بڑے جو ہے وہ دھیان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سٹار جو ہے ہم اسے کیا کرتے ہیں، ہم اسے پڑھتے ہیں اور دستا ہے کہ تیرا دن کیندا گزرے گا۔ ہم جو ہے ان پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک ڈریوں کی طرح خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جب یہ نکلے ہیں، انہوں نے خدا کے وعدوں پر یقین کیا ہے، اور جب یقین کیا ہے تو دوبارہ بائبل نہیں بیان کرتی کہ یہ دوبارہ بھیڑ بکریوں کے پاس گئے ہوں۔ بے شک ہمیں جو ہے صرف 12 شاگردوں کے نام بائبل مقدس کے اندر ملتے ہیں، لیکن ہسٹری بیان کرتی ہے کہ جب انہوں نے جا کر یسوع المسیح کو سجدہ کیا ہے تو ان کی تقدیریں بدل گئی ہیں۔ دوبارہ پھر یہ بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ نہیں بنے، پھر یہ دوبارہ پترس کی طرح مچھیرے نہیں بنے، بلکہ بائبل کے اندر لکھا پترس بھی جو ہے وہ اس سے کہا کہ اب سے تو ماہی گیر نہیں بلکہ اب سے تو آدم گیر ہے۔ اور ہسٹری بیان کرتی ہے کہ ان ڈریوں نے جب یسوع المسیح کو وہاں پر سجدہ کیا تو یہ دوبارہ جو ہے وہ کھلے میدانوں کی طرف، بھیڑ بکریوں کی طرف، جانوروں کی طرف نہیں گئے، بلکہ یہ خدا کے کلام کو بیان کرنے والے بنے، اور بڑی دلیرانہ طور پر انہوں نے خدا کے کلام کی منادی کی اور لوگوں کو جیتنے والے بنے، اور انہیں ایمان میں مضبوط کر کے انہیں آسمانی بادشاہ کی خوشخبری کا پیغام ان کے درمیان لے کر آئے کہ جس نے ہماری زندگی کو بدلا ہے، جس کے آنے سے ہمارا اندھیرا ختم ہو گیا، جس کے آنے سے ہماری پریشانیاں جاتی رہیں، جس کے آنے سے ہماری مشکلات ختم ہو گئی، جس کے آنے سے ابدی سکون ہماری زندگیوں کے اندر آ گیا، جس کے آنے کے وسیلہ سے ہمیں ابدی راہ جو ہے ہمیں مل گئی، جس کے آنے کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کے اندر بے چینی جاتی رہی اور ابدی سکون ہماری زندگیوں کے اندر آیا۔ انہوں نے اس بشارت کا پیغام جو ہے وہ آگے لوگوں کے ساتھ پہنچانا شروع کیا، اور یہ بہتوں کے لیے راہ نجات بنے اور لوگوں کو خدا کے ذریعے میں لانے والے بنے۔ تو اگر آج آپ میں پریشان ہیں، مشکلات کے اندر ہیں، ابلیس نے ہماری ذہنوں کے اندر نیگیٹو سوچ ڈال دی ہے، یاد رکھے گا میرے خیال میں پچھلے ہفتے
پاسٹر ندیم صاحب بھی نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بھی اوپر ہی تھے. جب ہم نیچے جا کر تھوڑی سی فیلوشپ کا موقع ملا تو وہ اس سرمن کو اس میسج کو جو ہے وہ بیان کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ خوف نہیں کرنا ہے. اور یہاں پر فرشتے نے کیا کہا ہے؟ خوف. یہاں پر کیا فرشتے نے سب سے پہلا پیغام کیا دیا ہے؟ خوف نہ کھاؤ. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ خوف کھانے. پتہ نہیں کی ہوئی ہے میرے نال، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوا گا کہ نہیں ہوا گا، پتہ نہیں میرے حالات ہون گے ٹھیک کہ نہیں ہون گے، لیکن ہم نے خوف نہیں کھانا. فرشتے نے کیا؟ خوف نہ کھاؤ. آج خدا ہر طرح کے خوف سے مجھے اور آپ کو نکالنا چاہتا ہے. اور یہ خوف جو ہے بہت سارے طریقوں کا ہوگا. ہو سکتا ہے یہ خوف جو ہے آپ کی بیماریوں کا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ خوف آپ کے روزگار کا درمیانی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ روزگار یہ خوف جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. لیکن آئیے خدا مجھے اور آپ کو ہر طرح کے خوف سے آزاد کرنا چاہتا ہے. لیکن آئیے ڈریوں کی طرح خدا کے کلام پر ایمان لے کر آئیں، ہر طرح کی باتوں کو اپنی زندگی میں سے نکالیں اور کہیں کہ جو مجھے زور بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ ہی کر سکتا ہوں. یہ نہ سوچے کہ میرے لیے کچھ نہیں ہوگا. نہ، آپ کا خدا زندہ ہے جس نے گڈریوں کو ابدی امید دلائی ہے. وہ آپ کے لیے بھی راہیں تیار کرے گا، وہ آپ کے آگے آگے چلے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کی نگہبانی کرے گا. لیکن آئیے آج اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دیں اور گڈریوں کی طرح اپنی فکریں آپ اٹھانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی فکریں گڈریوں کی طرح کس پر ڈال دیجیے؟ کس پر ڈالیں؟ جس نے کہا کہ اپنی ساری فکریں کیا کر؟ مجھ پر ڈال دے کیونکہ مجھے تیری فکر ہے. تو آج فکروں کو اٹھانے والا کہاں پر ہے؟ ہمارے درمیان. اس کرسمس کے موقع پر آئیے اپنی فکریں اپنے خدا پر ڈال دیجیے. خدا آپ کو ساری فکروں سے آزاد کرے گا، خدا آپ کو بندنوں سے رہائی دے گا. جو کام آپ کی نظر میں آپ کے سامنے ناممکن دکھائی دے رہا ہے، آئیے آج کہیے، بولیے. لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور میں بولا. آئیے آج بولیں کہ خداوند میں گڈریوں کی طرح اپنی فکریں تجھ پر ڈالتا ہوں، اپنی فکریں تجھ پر ڈالتی ہوں. تو نے کہا خوف نہ کھا. اسے کہیے خداوند میں آج ہر طرح کے خوف سے آزاد ہونے کے لیے خداوند میں تیرے پاس آیا ہوں، میں تیرے پاس آئی ہوں. اے مالک، اے بادشاہ، اپنے بزرگ نام کی خاطر اپنے ہاتھ کو بڑھا اور میری زندگی کو سکون و چین سے بھر دے، تاکہ خداوند میں ان گڈریوں کی طرح خداوند اب سے اپنے بدن سے تیرے جلال کو ظاہر کرنے والا بنوں اور تیرا بیٹا میری زندگی کے اندر نظر آئے. خداوند آپ کو برکت دے.